बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 75 ईयर्स की तारीख में इतना बड़ा सैलाब कभी भी नहीं आया जितना अब आ चुका है पाकिस्तान के 3 सूबों में। और इतनी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं कि इससे पहले जब 2010 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और एंजेलिना जोली आई थी जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनकर, तो वो सारे जो पैसे दिए थे, फंड्स वगैरह दिए थे, तो ये पीपल्स पार्टी, जरदारी और गिलानी ये दोनों खा गए थे। तो इस तरह आज इतनी ज़्यादा मुसीबत है हमारे 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, पता नहीं कितने 3 से 4 हज़ार तखमीना लगाया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार मिनिमम जो किलोमीटर है वो सड़कें तबाह हो चुकी हैं, बलूचिस्तान की, सिंध की, जनूबी पंजाब की, KPK की। तो इसके अलावा जो 4 अरब डॉलर का हमें नुकसान हो चुका है, 4 अरब डॉलर का। तो ये पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात हैं और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आलमी अदारे जो फिनंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फिनंशियल इंस्टीट्यूशनल हैं, तो वो मदद पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहे? क्यों वो पाकिस्तान की आगे बढ़कर फंडिंग क्यों नहीं कर रहे? ये मुतासरीन को, इनको घर आबाद करने के, इनको नई जगह करने, खाने पीने के, कपड़े के, मकान के, फसलें तबाह हो गई हैं लोगों की, जो लोगों के अनाज तबाह हो गए हैं, उनके मवेशी, पता नहीं कितने लाख मवेशी हमारे मर चुके हैं और कितने इंसान, 1000 से ज़्यादा लोग हमारे शहरी जो है वतनी मर चुके हैं। तो ये सारा कुछ तबाह, कुछ कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, कुछ कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट है। तो मैं ये पूछता हूँ कि पिछले 75 सालों में अल्लाह का अजाब सिर्फ पाकिस्तान में ही आना है? पाकिस्तान में पूरी दुनिया में 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, तो क्या बाकी 57 कंट्रीज़ में अजाब नहीं आया था? चलो अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों 22 सालों में अजाब कर लो, और बाकियों में तो इराक़ शाम में भी कर लो कुछ 10-15 साल, और सारा 75 सालों से तो अजाब में नहीं है सारे इस्लामी मुल्क। तो ये मिसमैनेजमेंट है, इसका ज़्यादा कसूर है। ठीक है, आप जो है वो आप देखें कि जो नाकस मटेरियल बलूचिस्तान की सड़कों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा था, वो सारा तबाह हाल हो चुका है। जो गैर कानूनी होटल स्वात में हुए थे वो भी गिर चुके हैं। तो बात ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, ओवरसीज़ पाकिस्तान, आलमी जो माली अदारे हैं वो क्यों नहीं पाकिस्तान की फंडिंग या मदद कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि हम जितने भी पैसे दे देंगे वो पाकिस्तान के मुतासरीन तक पहुँचने ही नहीं है। अगर हम 100 रुपये देंगे तो उसमें बामुश्किल 2 या 3 या 4, हद 5 रुपये मुतासरीन तक, वो भी कोई मौजज़ा होगा तो पहुँचेंगे, वरना 95 रुपये जो 96 रुपये हैं वो जो सियासी जमातों की जेबों में जाने हैं। ठीक है, उसी से वो अपनी सियासत और जलसे जुलूस करेंगे और ख़रीदेंगे वोट अपने, और MP MNA को हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, जायज़ नाजायज़ काम करेंगे। इसलिए जो हमारी जो कोई भी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी जो है वो कोई रेपुटेशन ही नहीं है। ये अब नॉन लीग की करप्ट तरीन ये पिछले 40 सालों से ये पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की अब गवर्नमेंट है वफाक में, तो वो किसको दें गवर्नमेंट? ये तो करप्ट तरीन लोग हैं। तो ये इसलिए पाकिस्तान मार खा रहा है क्योंकि सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है अभी जो है मुल्क में। और मैं ये कि अब इमरान खान ने अरबों डॉलर हैं उसकी PTI की फंडिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर दे रहे हैं, और पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन इमरान खान इतनी बेहिसी है कि उसने जहलम में वो जलसा किया है और कहता है कि मैं तो जलसे करता रहूँगा, सैलाब आया तो मैं क्या करूँ। अब अवामी दबाव के रद्द अमल में उन्होंने पेशावर में जो जलसा आज का था वो उन्होंने जो है पोस्टपोन किया है, मुलतवी किया है। तो वरना उसने करते रहना था। देखें ना, अब इमरान खान का ये बनता है, चले नॉन लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी 12 जमातें, फजलुर रहमान, ये सारी करप्ट हैं, और आप तो यार ईमानदार हो, आपकी जितनी आपको फंडिंग हुई है जलसे जुलूसों के लिए, अरबों रुपए आप एक जलसे पे लगा देते हो, तो उस पर आप कोई उनका 20 से 30%, 30% ही आप मुतासरीन को दे दो तो वो बहुत ग्राफ ऊपर चला जाएगा।
اس کے علاوہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، زرداری اربوں ڈالر کا مالک ہے، نواز شریف شہباز شریف اربوں ڈالر کا مالک ہے، تو وہ 10% بھی اگر نکال دیں اور اپنی زکوٰۃ ہی دے دیں، اپنے جو باہر کے بینکوں میں ان کو پڑے ہوئے ہیں وہ متاثرین کو دیں. اور اب میں آؤں گا کہ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. وہ 5 جو آدمی تھے بیچارے، 5 بھائی تھے، پتھر کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے تخمینہ لگایا تھا کہ ریسکیو والوں نے کہ 1.5 گھنٹے میں ہم آ جائیں گے، لیکن وہ اچانک کوئی ریلا آیا 5 منٹ بعد ان کو سب کو بھگا کے لے گیا. دیکھیں ہمارے پاکستان آرمی کے کتنے ہیلی کاپٹرز ہیں، آرمی ایوییشن کے میرے خیال سے 1000 سے اوپر، کم از کم 1000 ہیلی کاپٹر ہوگا پاکستان آرمی کا ٹوٹل پورے پاکستان میں. تو ایئر فورس کے کتنے ہیں، ان کے بھی 500 سے لگ بھگ ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں. تو کیا ایک ہاٹ لائن پاکستان کی ریاست، ایک جو حکومت، وفاقی حکومت کو چاہیے تھا یا آرمی چیف کو چاہیے تھا کہ ایک ہاٹ لائن ایک بنائیں اور پوری سیلولر کمپنیاں جو ہیں، پوری جو جیز کی سمیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ فری کال کریں اور پوری عوام میں یہ اشتہار ٹی ویوں پہ چلائیں یا میسیجز موبائل پہ کریں کہ یہ والی ہاٹ لائن پہ رابطہ کریں. آپ پانی میں جہاں بھی پھنسے ہیں، آپ جہاں جس جگہ بھی ہیں، آپ اس پہ کریں. آرمی کا، ایئر فورس کا، نیوی کا ہیلی کاپٹر آئے گا، حکومت کا، صوبائی حکومت کا آئے گا. مینلی میں آرمی اور ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو ریسکیو کر دے گا. اگر وہ ہاٹ لائن قائم کی ہوتی، وہ جو کنارے پہ کھڑے جو شہری ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے تو وہ میسج کرتے، اسی وقت آرمی کے ہیلی کاپٹر نے آنا تھا، ان کو ریسکیو کر لینا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان آرمی کے، ایئر فورس کے، کیا وہ ہیلی کاپٹر کیا نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کیا انڈیا سے جنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ جو انڈیا سے جنگ اب کرتے نہیں ہیں، کشمیر ان کو دے دیا سارا، تو وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ وہ عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ بنے ہوئے جو تنصیبات ہیں، دفاعی تنصیبات ہیں، جو اکوپمنٹس ہیں، وہ کیا ان کی جانیں بچانے کے لیے کام نہیں آ سکتے؟ تو جب وہ جانیں ساری لوگ مر جاتے ہیں، سارا جو ان کی اثاثے بہہ جاتے ہیں ریلوں میں، سیلابوں میں، اس کے بعد پھر آرمی کہتی ہے ہم نے کیمپ لگا دیے ہیں جی، میڈیکل ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو راشن جی بانٹ رہے ہیں. وہ ایک شعبدہ با شہباز شریف ہے، وہ ہیلی کاپٹر سے، اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر سے اوپر سے وہ راشن کا سامان پھینکا ہے. آپ یہ اخلاقی گراوٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ اس کی اخلاقی گراوٹ، اس کی بیمار ذہنیت یہ دیکھ لیں کہ وہ یار پاکستانیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ بہہ گئے ہیں، وہ ایک احسان کر رہے ہیں، وہ بھی اوپر سے ایک پیکٹ پھینک رہے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، اور صرف ایک وہ کیا اس کا نام ہے، اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے، ایک سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے میں اوپر سے راشن پھینک رہا ہوں. اور سندھ میں تو وہ پیپلز پارٹی اور زرداری ذرا بھی پورے سندھ میں ایک نام و نشان نہیں ہے، نہ صحت کا عملہ ہے، نہ کہیں ادھر ریسکیو کا عملہ ہے. کوئی پریشان یا دل دہل گئے ہیں ویڈیو دیکھ کر. اللہ معاف کرے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، یہ ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم قرآن پڑھیں نا، قرآن ترجمے سے سنیں، اللہ انسان سے مخاطب ہے. اللہ اور انسان کا تعلق بہت گہرا ہے. اللہ سے اگر آپ نے ملنا ہے، اللہ سے اگر ہم نے باتیں کرنی ہیں تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے مال کی وجہ سے ہی ہمارے پہ عذاب آتے ہیں. یہ جو حکمران ہیں، یہ گندے کرپٹ اور غدار حکمران ہمارے، یہ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول زرداری، آصف زرداری، عمران خان، یہ سارے کرپٹ لوگ، فضل الرحمان، MQM، یہ سارے ہمارے بد کرداری اور بد عمالوں کا نتیجہ ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہم پر حاوی ہیں، ہم پہ راج کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو عذاب آتے ہیں ہمارے عمالوں کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، حکمران بھی یہ غلط جو حکمران ہیں، ظالم حکمران ہیں، کرپٹ ہیں، یہ ہمارے مالوں کی وجہ سے ہی ہیں. تو ادھر وہ ظفر نام کا کوئی ادھر بندہ تھا، اس کو DG رینجر نے بلایا تھا. وہ واٹس ایپ وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی. تو اس نے کہا کہ جی پتہ نہیں کتنے کروڑ، کتنے ارب اس کو وہ اداروں نے، پرائیویٹ سیکٹر نے فنڈنگ کی، اور کتنے ہی راشن وہ کارٹن اس کو بھر کے وہ لوگوں میں بانٹنے گیا متاثرین میں. تو جی مراد علی شاہ کا فون آیا، جی ہمارے ذریعے بانٹیں تاکہ ہماری بھی جی سیاست چمکے اور ہم بھی کرنے ہیں ساتھ. ایک دھیلے کا ان لوگوں، شرم لوگوں. سندھ میں تو اندھیر نگری ہے، یا سندھ میں بہت زیادہ اندھیر نگری. ادھر رات پچھلے 75 سالوں میں چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب ادھر دن چڑھے گا.
تو مجھے اس سندھ گورنمنٹ سیاستدانوں پہ یہ تو ہیں ہی غدار اور کرپٹ اور یزیدی ہیں اور ظالم ہیں، اور مجھے آرمی اور ایئر فورس پہ آ رہی ہے کہ یار آپ کو پہلے کون سا کوئی وفاقی گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ اس طرح کریں؟ آپ کو آرمی چیف خود ہدایات دے کر کور کمانڈر کو کرتا ہے کہ اس طرح سول انتظامیہ کی مدد کریں، تو آرمی چیف یا ایئر چیف کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ہاٹ لائن مقرر کرتے، اور پوری حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فری کالز کرتے، ایمرجنسی کال کریں۔ ادھر آرمی کے کم از کم کوئی 300-400 آرمی اور ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر ریسکیو ہیلی کاپٹر فیلڈ میں موجود ہونے چاہیے تھے، جیسے جنگ میں ہوتے ہیں، ٹیک آف 5 سیکنڈ کے اندر ٹیک آف کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ ہی ہے یار، وہ ادھر دشمن آ کے انڈیا ہمیں پہ گولہ باری کرتے ہیں، وہ مارتے ہیں ہمارے شہریوں کو، ادھر وہ سیلاب آیا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو 1000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور اثاثے الگ سے بہہ چکے ہیں، انفراسٹرکچر الگ سے تباہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کے بند ہے نا، جو دریاؤں کے ڈیم ہیں، بند ہیں، وہ ان کو پہلے سے جو آبپاشی محکمہ ہے، جو نہروں کا محکمہ ہے، ان کے متعلقہ ادارے ہیں، محکمے ہیں، یہ کرپٹ سارا نظام ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ پورا پہلے ارینجمنٹ کر کے رکھتے، بند کو اونچا کرتے، ان کی زیادہ اسٹرکچر ان کی ٹھیک کرتے، مضبوط کرتے۔ ایک دیکھیں وہ جو عقل مند لوگ ہیں نا، امریکہ جیسے جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں، جو یورپ ہو گیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، آسٹریلیا، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے ایک چیونٹی کو مارنے کا بندوبست کرنا ہے نا، تو وہ ایک سانپ کے مارنے کا اپنے پاس ہتھیار جمع کریں گے۔ تو اگر آپ نے یار 3000 کیوسک یا 3 لاکھ کیوسک کے پانی کا بند ہے، تو آپ کو 3 سے ضرب دو، 9 لاکھ کیوسک کا آپ کو بند باندھنا چاہیے۔ آپ ایک دفعہ پیسے تو لگا رہے ہو، تھوڑے زیادہ لگا لو، اور اتنے ترقیاتی فنڈ تو سارے محکمے، یہ خاص طور پر آب پاشی اریگیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے انڈر ہیں سارے بند، تو یہ ہر سال میرے خود کے دوست ہیں، وہ مجھے خود پتہ ہے، وہ ہر سال ترقیاتی فنڈ واپس جو ہے نا حکومت کو دینے پڑتے ہیں ان کو، کہ بھئی ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم کہاں استعمال کریں؟ اور بھائی آپ ادھر استعمال کرو، آپ ادھر بند ہو، جہاں 3 لاکھ کیوسک کا ریلے کا آپ نے بند باندھنا، ادھر 9 لاکھ کیوسک کا آپ ریلے کا بند ہو۔ کیا خدا کا خوف کرو۔ اور جو تجاوزات ہیں دریاؤں کے گرد، وہ یہ ادھر سے وہ کنارہ دریا کا، اور ادھر بادی انہوں نے بنائی ہوئی ہے نجائز، ادھر واسا کا بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بجلی کا بل بھی آ رہا ہے، واسا کا بھی آ رہا ہے، پانی کا بھی، ٹیلی فون کا، کیبل کا، سب کچھ، وہ رجسٹریاں بھی ہو رہی ہیں، زمینیں سیل بھی ہو رہی ہیں، پرچیز بھی ہو رہی ہیں، ساری حکومت کے انڈر ہو رہی ہیں غیر قانونی۔ دریاؤں سے کچھ 3-4 کلومیٹر دور فاصلہ رکھ کے آپ بات کری کرو۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ اب پاکستان میں کوئی ہے؟ وہ عمران خان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، اب اس نے کے پی گورنمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گی IMF سے۔ وہ شہباز شریف کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، یہ شہباز اور نواز شریف سیاست کر رہے ہیں آپس میں، ایک بھائی مہنگائی کرتا ہے، دوسرا فیس سیونگ کے لیے کہتا ہے جی نہیں یہ پبلک پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ایک گھر جو ہے، وہ ایک گھر جو نون لیگ کا وہ حکومت کرے، دوسرا اپوزیشن کرے، تاکہ وہ اگلی دفعہ الیکشن میں وہ اوپر آ سکے، آگے آ سکے۔ ہاں چلیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی جوان ہو چکے ہیں، آپ بھی جوان، 2010 میں تو ہم بہت چھوٹے تھے، 12 سال پیچھے چلے جائیں۔ یہ اندھیر نگری پاکستان میں کب تک رہے گی؟ یہ ظالم حکمران، یہ ظالم سیاسی جماعتیں، یہ ظالم جو سیاسی خاندان ہیں، یہ کب تک پاکستان کو نوچتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے؟ تو یہ پاکستان کی جو ہے وہ تب قانون کی بالادستی پاکستان میں کب تک نہیں ہوگی؟ تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں یا کچھ سوچتے بھی ہیں، کچھ کرتے بھی ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔